बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहेंगे तालिब इल्मों की सियासत के हवाले से, यानी किस तरीके से जो तालीमी इदारे हैं वहाँ सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो की जाती हैं, या जो स्टूडेंट यूनियन है जो पहले हुआ करती थी जिसे बैन कर दिया गया, और यही वजह है कि उसके बाद मुख्तलिफ सियासी तंजीमें जो हैं वो चाहे जामिया कराची हो, मेडिकल कॉलेजेस हों, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे बनाई गई। और इन जो सियासी जमातें थीं जो कि ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स विंग थे, जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के थे, उनका मकसद ये था कि तालिब इल्मों में शऊर बेदार करना, उनमें सियासी सूझबूझ बेदार करना कि वो अपनी जब तालिब इल्मी से निकल के अमली मैदान में कदम रखें या 18 साल की उम्र को पहुंच जाएं या वोट का हक़ इस्तेमाल करें, तो उस सूरत में 21 साल की उम्र में जब वोट का हक़ इस्तेमाल करें तो उस वक्त उन्हें ये शऊर ज़रूर हो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना है। दूसरी जानिब यही जो तलबा तंजीमें हों या यूनियंस हों, ये दरअसल नर्सरी का काम किया करती थी फ्यूचर के बड़े सियासतदानों के लिए। अगर हम बात करते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, तो हम जब माजी पर नज़र डालते हैं, तारीख़ पर नज़र डालते हैं, 11 जून 1978 एक तलबा तंजीम कायम की जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। और ये तलबा तंजीम, इसके कायम करने का मकसद एक ख़ास कौमियत के नाम पे इस तलबा तंजीम को कायम किया गया। मकसद ये था कि वो तालिब इल्म जो कि डिप्राइव्ड हैं या महरूम हैं आगे बढ़ने से, या अमली मैदान में उन्हें जगह नहीं मिलती, मौका नहीं दिया जाता, उनके हुकूक़ को बहाल करना था, उनको हुकूक़ दिलवाने थे कि तमाम वो लोग, यानी एक ख़ास कम्युनिटी जिसे महाजिर कम्युनिटी कहा जाता है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कहा जाता है, उसकी एक ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और मकसद या जो लोगो, यानी जो मोटो था वो यही था कि पाकिस्तान भर में ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनके ज़रिए तमाम तालिब इल्मों को जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें हुकूक़ दिलवाने हैं, नौकरियां दिलवानी हैं, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाना है, सियासत में बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाना है। यानी ये वो तंजीम है जिसने कराची का सबसे यंगेस्ट मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार दिया, जिसने डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल यानी मुस्तफ़ा कमाल को दिया, जिसने हैदर अब्बास रिजवी जैसे जो आगे चल के बड़े लीडर बने वो दिए। इसके साथ साथ आपको भी बताते चलें कि कुछ नाम ऐसे जो मैं पाबंदी की वजह से नहीं ले सकूँगा, जो लोग या जो शख्सियत इस वक्त लंदन में मौजूद है, वो भी दरअसल उनकी ही कायम करदा, या अगर आप बानी हम कहते हैं तो बानी असल में APMSO के 11 जून 1978 को बानी वही थे। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अजीम अहमद तारिक जो कि उस वक्त APMSO के जनरल सेक्रेटरी थे। नाज़रीन, चूँकि ये 11 जून 1978 को कायम की गई और सियासी जमातें जो हैं वो अपनी क़याम का यौम तासीस मनाती हैं, यानी उस जज्बे को, उस अहद को, उसकी तजदीद की जाती है जिस अहद के तहत, जिस जज्बे के तहत वो तंजीम कायम की गई है। इसी हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी 11 जून को यौम तासीस मनाया जाएगा, APMSO की फॉर्मेशन का, उसके क़याम का। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब शहरियार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अच्छा शहरियार साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 11 जून को सन 1978 को कायम की गई या उसकी बुनियाद रखी गई ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, जी ठीक है सर, और आज है ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि यानी ये जो APMSO है, ये क्या महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है या मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा सर, आपसे मजीद हम बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। आज हम बात कर रहे हैं तलबा तंजीमों के हवाले से, जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जो तलबा तंजीमें काम कर रही हैं, और ख़ासकर
آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جس کا کہ یوم تاسیس منایا جا رہا ہے 11 جون کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین شہریار خان جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کو کچھ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے ہمیں بریک لینا پڑا تھا. سر آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ سن 1978 کو 11 جون کو جو طلبہ تنظیم جس کی بنیاد ڈالی گئی وہ تھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اور جب مہاجر قومی موومنٹ کا نام بدل کے متحدہ قومی موومنٹ کیا گیا تو اے پی ایم ایس او کو بھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کر دیا گیا. تو یہ یوم تاسیس کس تنظیم کا بنایا جا رہا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 11 جون 1978 کو جو اے پی ایم ایس او بنی تھی وہی اے پی ایم ایس او کا تسلسل ہے جس کا 43واں یوم تاسیس ہم منا رہے ہیں. ٹھیک. اور میں ایک اور بات کی وضاحت دیتا چلوں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہیں، اے پی ایم ایس او اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے کیونکہ اے پی ایم ایس او نے جنم دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، جو عوامی جماعت بنی جو پورے ملک میں پھیلی. اور رہا سوال آپ کی اس بات سر، لیکن اے پی ایم ایس او نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے مہاجر قومی موومنٹ کو جنم دیا، لیکن آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کب تبدیل ہوئی؟ پہلے متحدہ بنی یا پہلے آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن موومنٹ بنی؟ جی سر، 1997. تو سر یہ دوسرا جنم جو ہوا یہ تو متحدہ قومی موومنٹ نے دیا نا اس کو. نہیں، جنم ہم نے دیا، اے پی ایم ایس او نے متحدہ قومی موومنٹ کو دیا. اور ہم 2000 نام جو بدلا گیا وہ 2006 میں بدلا گیا، 2005-2006 غالباً. تو اس میں آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن رکھا گیا. کیونکہ ہم کراچی اور کراچی کے علاوہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ادھر اے پی ایم ایس او پھر پنجاب میں بنو تک پہنچ گئی تھی اے پی ایم ایس او. تو اس وجہ سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جگہ اس کو متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی. ٹھیک ہے. اچھا، جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اس وقت کے بڑے بڑے رہنما ہیں، اور اگر ہم کنوینر آپ کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بات کریں وہ بھی متحدہ اپنا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے اے پی ایم ایس او کے چیئرمین تھے. تو سر یعنی اس کو ہم ایک طریقے کی نرسری کہیں، بالکل شعور بیدار کرنے کے لیے تنظیم کہیں، یا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ نرسری کہہ سکتے ہیں جو ایم کیم کو لیڈرشپ فراہم کرتی آئی ہے اور آ رہی ہے. اچھا سر، جو طالب علم جو جامعہ کی بات کریں یا جامعہ کراچی کی بات کریں یا میڈیکل کالجز کی یا انجینئرنگ یونیورسٹیز کی بات کریں، تو کیا صرف ورکرز جو آپ کے ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں جو جوائن کرتے ہیں، صرف انہی کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، یا وہ تمام لوگ جو کہ آپ کے سپورٹرز ہوں یا آپ کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھیں ان کے بھی حقوق کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، یا ان کو شعور ان میں بیدار کیا جاتا ہے کہ آگے چل کے انہیں کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے؟ ایسا ہی ہے. پہلے تو میں یہ بات وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم حقوق کی صرف کارکنان کے حقوق کی بات نہیں کرتے. ہم کراچی کے دیگر، کراچی کے علاوہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں، اب کراچی میں آپ کے خود ماشاءاللہ سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو آپ نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھا ہوگا. اس کے بعد اگر کراچی میں کوئی ڈیولپ ہوئی ہے میڈیکل کالج کے حوالے سے تو لیاری میڈیکل کالج میں ہوئی ہے، جبکہ یہ 3 کروڑ کی آبادی سے زائد کا شہر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح یہ جو ڈسکرمنیشن 1970 میں شروع ہوئی تھی وہی سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی اس وقت بھی حکومت تھی، وہ آج بھی 13 سال سے جو حکومت ہے، اس نے کراچی میں لیاری میڈیکل کالج تو بنایا ضرور، مگر لانڈی میڈیکل کالج جو متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی ایز نے اس کی بنیاد رکھی، جو اس کے آواز اٹھائی، وہ آج تک زیر تعمیر ہے. گھمبٹ میں میڈیکل کالج بن جاتا ہے مگر کراچی میں لیاری میڈیکل کالج کے علاوہ کوئی میڈیکل کالج نہیں بنتا، اور وہ بھی صرف ایک مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص علاقے کے طلباء اور طالبات کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے کہ جی یہی یہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں، جیسے وہ کراچی کا حصہ نہیں. سر تو یہ ڈاکٹر عشرت العباد جی ان کا تعلق بھی اے پی ایم ایس او سے رہا. بالکل ایسی 11 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا. بالکل. اگر سندھ میں تعلیمی اداروں کی بات کی جائے اور یعنی یونیورسٹیز کی بات کی جائے جی تو تقریباً پورا تعلیمی نظام اس عرصے میں ڈاکٹر عشرت العباد نے ہی چلایا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس وقت چونکہ 18ویں ترمیم موجود نہیں تھی، گورنر کے پاس بڑے یعنی اختیارات موجود تھے. 18ویں ترمیم آئے ہوئے 11 سال ہو گئے سر، اس کے باوجود اس سے بھی پہلے لیکن ڈاکٹر عشرت العباد نے جو ٹائم گزارا، تو اگر یہ کہا جائے کہ کراچی اور سندھ کے تمام تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز اور تمام چیزوں کو مینیج کرنا، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کو چارٹر دینے کی بات کی جائے ایسا ہی ہے یا کسی یونیورسٹی کی ایکسپینشن کی بات کی جائے، شکایت کس سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ شکایت آپ ڈاکٹر عشرت العباد سے کرنا چاہیں گے
یا آپ اب کی بات کریں گے؟ 11 سال آپ کو موقع دیا گیا سر. اچھا، جو موقع دیا گیا ہے نا اس میں آپ ماشاءاللہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ 2/3 اکثریت کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے جو سندھ اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے جتنے ایم پی ایز تھے، آپ کی جتنی بھی کراچی میں کالجز کی عمارتیں بنی اور نئے کالجز جو ڈیولپ ہوئے ہیں، جو بھی بنے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں ہی بنے. چاہے وہ گلستان جوہر ٹیکنیکل کالج ہو، چاہے وہ نیو کراچی نارتھ کراچی کے کالجز ہوں، چاہے وہ لانڈی کورنگی میں کالجز ہوں، وہ متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں ہی بنے. چاہے وہ گورنر سندھ ارشد العباد تھے تو وہ کالجز گورنر سندھ ارشد العباد کو اس میں پارٹی اون کرتی ہے. یہ تو خالد مقبول بھائی بہتر بتا سکتے ہیں. چلیں، ویسے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایز چیئرمین اے پی ایم ایس او جی، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر ارشد العباد نے بہت سی جگہوں پہ اپنے من پسند لوگوں کو لگایا اور تعلیم کی فیلڈ میں جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ گولڈن پیریڈ تھا، جس میں کہ پرویز مشرف صاحب اور سیاہ سفید کا مالک اگر میں کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا، نہیں یہ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. غلط فہمی ہے لیکن جو سب میں موجود ہے کہ گولڈن پیریڈ تھا، ایم کیم یہ کر سکتی تھی، ایم کیم ایسا نہیں تھا. تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر لگانے کی اس دور جو اختیار تھا، اختیار وائس چانسلر کو لگانے کا تھا اور وہ وائس چانسلر جو کیپیبل تھے وہی لگے. اب جو وائس چانسلر ہیں چاہے وہ کراچی کی جامعات کے ہوں، چاہے وہ دیگر یونیورسٹیز کو چاہتے اس چارٹر دینے کا بھی اختیار اس وقت کے وائس چانسلر کی کیپیبلٹی اور اس وقت کے وائس چانسلر کی کیپیبلٹی چیک کر لیجئے، پتہ لگ جائے گا. اچھا، تھوڑا ہم ماضی میں اگر جائیں تو آپ سے خیر میں جماعت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ایک اسکواڈ کا نام دیا گیا تھا، اگر آپ تاریخ جانتے ہیں اے پی ایم ایس او، جی بالکل، تو اس حوالے سے ہم بات کریں کہ واقعی کوئی ایگزسٹ کرتا تھا ایسا اسکواڈ جو کہ اے پی ایم ایس او کو ختم کرنا چاہتا تھا، یا مبینہ طور پہ، یا پھر یہ مفروضہ ہی تھا کہ جی اے پی ایم ایس او کو ختم کرنے کے لیے ایک اسکواڈ باقاعدہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے، یہ جماعت اسلامی کی جانب سے بنایا گیا تھا تاکہ اے پی ایم ایس او اوپر نہ آ سکے؟ مختصر جواب دیجیے گا. پھر یہ اگر مفروضہ نہ ہوتا نا تو اے پی ایم ایس او نہ بنتی. جو زیادتی جمعیت کا تھنڈر اسکواڈ کرتا رہا، اسی کی بنیاد پہ پھر اے پی ایم ایس او نے جنم لیا اور اے پی ایم ایس او نے دنیا کو بتایا کہ اے پی ایم ایس او کیا ہے. ٹھیک، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اے پی ایم ایس او کے حوالے سے اور 11 جون کو جو یوم تاسیس منایا جائے گا اے پی ایم ایس او کا، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے. شہریار صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک طرف تو چاہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو یا اے پی ایم ایس او ہو، ایک شخصیت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جاتا ہے. اب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، 22 اگست کے بعد سے ہر چیز مختلف ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی پارٹی کا قیام یا وہ چیزیں جو اس شخصیت سے منسوب ہیں وہ تمام چیزیں منائی جاتی ہیں. پھر آپ اپنی پارٹی کا جو یوم تاسیس ہے یہ 22 اگست کے بعد سے کیوں نہیں کر لیتے اگر یہ دوسری پارٹی ہے تو؟ نہیں، یہ کس نے کہا کہ یہ دوسری پارٹی؟ پارٹی وہی ہے، پارٹی وہی ہے، صرف -1 فارمولا ہوا ہے. اب یہ -1 پہلی بات تو میں 11 جون 1978 کو پیدا نہیں ہوا تھا، تو مجھے پتا کہ اس وقت جو ہے بانی جو ہیں، ہم نے جو سنا بانی کہ جو تنظیم بنی تو وہ 4 سے 5 نوجوانوں نے مل کر بنائی تھی، جو ہم پڑھتے آئے سنتے آئے. تو بس اسی سلسلے کا تسلسل ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہماری جو حقوق کی ہے جنگ ہے، جو اس وقت مسائل تھے مہاجروں کے ساتھ، وہ 13 سال میں دوبارہ پیدا ہو گئے. جو تعلیمی اداروں میں داخلوں کے مسئلے، سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے مہاجر قوم ہو رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ مہاجر قوم. اب آپ اے پی ایم ایس او میں تمام محروم قومیتوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا صرف مہاجر قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا مہاجر قوم کے ساتھ دوبارہ مسئلے سب سے زیادہ مہاجر قوم، بالخصوص مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کراچی میں کسی سندھی کے ساتھ تو نہیں ہو رہی زیادتی، کراچی میں سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ مہاجر طبقہ رہتا ہے، ٹھیک، جس کے طلباء و طالبات کم سے کم و بیش سالانہ 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ سے زائد جو ہے بچے بچیاں انٹر. کون زیادتی کر رہا ہے مہاجر قوم کے ساتھ؟ یہ سندھ گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ تو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ باقی آپ کی تنظیم جو ہے وہ یعنی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یا
سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ جو ہے ان کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بالکل، ہم کسی قومیت کے خلاف نہیں ہیں. پہلی بات آپ کہہ تو رہے نا کہ نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ مہاجر، بالخصوص مہاجر قوم کے ساتھ، بالعموم کون تمام قومیں یا کون تمام قومیتیں شامل ہیں. ہم تو بلوچوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. بلوچوں کو یہاں پہ جامعات میں نشستیں مختص کی گئی ہیں. وہ طبقہ جو کہ محروم ہے، جو محروم طبقہ ہے، سہولتوں سے، تعلیم صحیح نہیں دی جاتی، اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے آپ کی جماعت؟ بالکل اٹھاتے ہیں آواز. اچھا، کیوں نہیں اٹھاتے ہم آواز؟ چل ہمارا تو آپ سے مزید ہم گفتگو کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین آن لائن موجود ہیں ORC یعنی تنظیمی بحالی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. السلام علیکم فاروق بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی، آپ کی جانب سے بھی 11 جون کو یوم تاسیس منانے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ APMSO کا یوم تاسیس ہے. اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جی ہاں یہ اعلان کیا گیا یوم تاسیس منانے کا؟ جی ہاں بالکل. پہلے تو ہم نے ایک مظاہرے کا بھی ساتھ پروگرام رکھا تھا، لیکن وہ چونکہ حکومت سندھ نے کچھ اقدام اٹھائے ہیں اور ہم آگے اس پر کڑی نظر رکھیں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور جو لوٹ مار اور تباہی بربادی ہوئی اس کا ازالہ بھی کیا جائے جو بحریہ ٹاؤن میں ہوا تھا نا. اب ہم نے چونکہ میرا گھر ہی ہمارا مرکز ہے اور مرکزی دفتر ہے، تو یہیں ہم نے وہ رکھا ہے. میری گلیوں میں ہی انشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوگی. طالب علموں کی طلباء طالبات بڑی تعداد میں آئیں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی جو نوکری بچانے والے وہ کہاں ہیں، جن کو پروموشن ٹرانسفر پوسٹنگ میں انٹرسٹ ہے وہ کہاں ہے، جن کو ٹھیکے لینے میں انٹرسٹ ہے وہ کہاں ہے، اور جن کو مستقبل بچانے میں انٹرسٹ ہے، جن کو مستقبل کو محفوظ، روشن اور تابناک بنانے میں انٹرسٹ ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بچے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مستقبل کو روشن. تو فاروق بھائی یہ مجھے بتائیے کہ جو ٹھیکے لینے والے اور دوسرے لوگ ہیں، آپ کا اشارہ کس طرف؟ پارٹی کی طرف ہے یا یعنی بہادر آباد کی طرف ہے یا کسی اور پارٹی کی طرف ہے؟ نہیں، اس میں جو ٹیم اے ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور ٹیم بی میرے بہادر آباد کے بھی بہت سارے بھائیوں کے نام آتے رہتے ہیں. اچھا، تو مجھے بتائیے گا فاروق بھائی کہ APMSO میں بھی کیا دھڑے بن گئے ہیں جو کہ بہادر آباد کو ساتھ دیتے ہوں، PIB کا ساتھ دیتے ہوں یا کسی اور گروپ کا ساتھ دیتے ہوں؟ کیا APMSO میں بھی دھڑے موجود ہیں؟ دیکھیں، جو بہادر آباد رہ گئے تھے APMSO کے چند ساتھی، وہ بہادر آباد کی APMSO ہے، اور میجورٹی جو میرے ساتھ آ گئی تھی وہ میرے ساتھ ہی. تو یعنی MQM کے معاملے میں ہو سکتا ہے تھوڑے ٹاؤن اور یونٹ یا UC اور کارکنان کی تعداد مجھ سے زیادہ ہوں ان کے پاس، لیکن APMSO میں اللہ کا فضل ہے، میں بڑا خود کفیل ہوں. اچھا سر، ہمارے ساتھ اس وقت شہریار صاحب بھی موجود ہیں، شہریار خان، جو کہ چیئرمین ہیں APMSO کے. تو کیا ان کو APMSO کا چیئرمین مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جس طرح میں خالد مقبول بھائی کو نہ چاہتے ہوئے مانتا ہوں کہ وہ ہے میری MQM چھین کر، میری سربراہی چھین کر پھر مجھے ممبرشپ سے بھی ہٹا دی، ان کو دے دی گئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ شہریار کو بھی انہوں نے چیئرمین بنا دیا. تو ٹھیک ہے، ہمارا بچہ ہے، اس سے میں کیا بیچارے سے بات چیت کروں، گفتگو کروں یا اس کو کانفرنٹ کروں؟ اچھی بات نہیں ہے. اچھا فاروق بھائی، آپ کی طرف سے نامزد کون لیڈر ہے یا چیئرمین ہے APMSO کا؟ کیونکہ سر دیکھیں نا، اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ APMSO میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ طالب علموں کی آپ کے ساتھ ہے، تو سر ان کا کوئی رہنما بھی تو ہونا چاہیے نا جو ان کو تعلیمی اداروں میں لیڈ کرے. زہیب اعظم ہے ہمارے یوتھ ونگ کا انچارج ہے اور APMSO کا بھی انچارج ہے، اور میرے پاس پورا سٹرکچر موجود ہے. میں نے 26 مارچ کے جلسے میں جو بڑا کام کیا وہ کیا یہی ہے کہ ایک 20 رکنی میں نے ایک نوجوانوں معذرت کے ساتھ تو ینگ پولیٹیکل موومنٹ بنائی ہے آپ نے. اچھا سر، وہ ینگ پولیٹیکل موومنٹ بنائی ہے یا APMSO ہے وہ جس کا آپ نے 26 مارچ کو جو مارچ کا؟ APMSO میں تو ان میں سے 7-8 بچے ہیں ہی، لیکن ان میں سے کچھ بچوں کو لے کر میں نے یہ اب جو کبھی بھی MQM میں ونگ نہیں رہا، ہم نے ایک یوتھ پولیٹیکل ونگ، یوتھ ونگ بھی بنا دیا. یہ میرا کہنا ہے، جو کہ MQM میں کبھی نہیں رہا. وہ ہم نے یہاں، کیونکہ ہر پارٹی میں طالب علموں کی پارٹی ہوتی ہے، لیکن جو فارغ التحصیل لوگ، پروفیشنل ٹیکنوکریٹ اور جو
پیشہ ورانہ شعبوں میں ہوتے ہیں ان کا بھی ایک فورم ہوتا ہے. صرف گریجویٹ فورم سے کام نہیں چلے گا, صرف لائرز فورم سے کام نہیں چلے گا. بہت سارے اور ایسے پیشہ ورانہ شعبوں میں لوگ ہیں جن کا ایک یوتھ ونگ ہونا چاہیے, تو وہ میں نے بنایا. فاروق بھائی, لیکن ایک طرف تو آپ تنظیمی بحالی کمیٹی یعنی او آر سی لے کر چلتے ہیں, اور اس کے تحت تو سر لوگوں کو متحد کرنا چاہیے نا, چاہے اے پی ایم ایس او ہو, ایم کیو ایم ہو, بات تو اس کو متحد کرنے کی ہونی چاہیے, نہ کہ اس میں مزید جو ہے وہ فیکشنز بنائے جائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سب کو متحد کر کے لے کے چلتے اور ان سب کو ملاتے؟ ٹی ایس پی نے جو ایک دھڑا بنایا تو انہوں نے تو شاذ و نادر کہا کہ ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے, ملنا چاہیے. ٹی ایس پی نے جو ہے وہ ایسا نہیں, ابھی پرسوں 2-3 روز پہلے شاید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کچھ نا. جی جی. اچھا, اسی طرح خالد مقبول بھائی نے تو کبھی بھی نہیں کہا, لیکن میں تو کئی بار خالد بھائی کے نام استعمال کر چکا ہوں. پھر ظاہر ہے کہ کنگ آمد بجنگ آمد میں بھی بیدار آ گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں مارا جا رہا ہوں. سر میں نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا خالد مقبول بھائی ہمارے. جی سر. میں مرا جا رہا ہوں, اور بھائی اگر میں نے کوئی نیا گروپ نئی پارٹی نہیں بنائی اور تو اسے میری شرافت اور حد سے زیادہ کمزوری نہ سمجھا جائے نا. یہ تو میرا ایک بڑا ویژن ہے کہ میں, اگر مجھے مجبور کریں گے, میں نے ایک انٹرویو میں کہا پرسوں, تو میں بھی الگ گروپ بنا لوں گا, لیکن میں انشاءاللہ ایم کیو ایم سے زیادہ اگر پی ایس پی آج ووٹ لے رہی ہے این اے 249 کے الیکشن میں بلدیہ ٹاؤن میں, تو میں کودا تو میں ان دونوں سے زیادہ لوں گا, لیکن ہم تینوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے اور تینوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, اور اس کا فائدہ ہمارے مخالفین اٹھائیں گے, دیگر سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی. جو پی ٹی آئی جس کا بچہ بیٹھ گیا ہے, جس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, پھر ایک خلا اس کو ہم مل کے پور کر سکتے ہیں, لیکن وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے, وہ پتہ نہیں کس خمار میں ہے. میرے یہ بہادر آباد کے بھائی اور ساتھی, تو بھائی رہنے دو اس خمار میں. نہ کل آپ کا میئر آئے گا, نہ ڈسٹرکٹ چیئرمین آئے گا, نہ کل آپ کا کوئی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ایک آدھ سیٹ نکلے گی کراچی سے. لیاقت آباد اورنگی ٹاؤن بس شاید یہ 2 نکل جائے, لیاقت آباد بھی مشکل ہے, کوئی اور نکل جائے. تو میں تو یہ سمجھا کے سچ کیا, لیکن وہ سمجھ رہے کہ شاید میں, وہ کہتے ہیں کہ دروازے کھلے ہوئے, سیڑھیاں چڑھیں اور آ جائیں. ارے بھائی, جس سربراہ سے پارٹی چھینی آپ نے, جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ بندی کر کے کسی کے ایما پہ, پھر کسی کے ایما پہ اس کی بنیادی رکنیت لے لی, تو وہ رکنیت بحال ہوگی تو کوئی بات ہوگی. پھر خالد بھائی میرے ساتھ بیٹھے اور بات کریں, روڈ میپ بنائیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, ایک روڈ میپ تو بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے. کیا ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر لانا ہے, کیا 35 سال سے کم عمر کی ایک 65% کاؤنسل کو الیکٹ کرائیں گے, کیا آپ آئندہ کے انتخابات اور تنظیمی ڈھانچوں میں نوجوانوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو بڑی تعداد میں لیں گے. یہ ساری بات کرنے, ویژن کلیئر کرنا ہے. حکومت میں کب تک رہنا ہے, کب تک یہ لالی پاپ لینا ہے, کب تک وزارتیں, مراتیں, مفادات, یہ سیاست کرنی ہے, پوچھنا ہے میں نے ان سے. بھائی یہ ساری باتیں کرنی. فاروق بھائی مجھے بتائیں, اگر صرف آپ کی ممبرشپ بنیادی رکنیت بحال کر دی جاتی ہے تو پھر کیا آپ بہادر آباد کا رخ کر لیں گے, یا پھر سربراہی بھی چاہیے ہوگی, اور پھر جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں, میری ریکوائرمنٹ کچھ نہیں ہے, یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے وہ کیا چاہتے ہیں. یا آپ ایسے کہنے جیسے میرا کوئی مطالبہ ہے کہ میری ممبرشپ بحال کرو, میرا مطالبہ ہے میری سربراہی بحال کرو. بھائی یہ دیکھیں کہ اس ایم کیو ایم کو فرش سے اٹھا کر پھر اگر عرش پہ لے جانا ہے تو اس کی امکان اور اس کی گنجائش کس طرح کے اقدام میں, یہ سوچنا ہے. بلند اقبال, یہ 2+2 4 والا فارمولا نہیں ہے بھائی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی اہمیت سمجھیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں. یہ نہیں کہ میری رکنیت بحال کرو جی, میرا مطالبہ ہے مجھے سربراہ بنا دو, یہ میں کہہ ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں آگے کا روڈ میپ کیا. خالد بھائی ذرا بتائیں تو صحیح, میرا روڈ میپ یہ ہے, اب آپ بتائیں کیا کرتے ہیں. ان کے پاس ہے کوئی روڈ میپ؟ انہوں نے کوئی اسلام آباد اور پنڈی فارمولا بھیجا, کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان میں نے بھیجا, آرٹیکل 149(4) میں نے بھیجا, آرٹیکل 148 میں نے بھیجا, آرٹیکل 168واں قومی مالیاتی کمیشن, نوجوانوں کی موبلائزیشن تحریک, پانی, سرکولر ٹرین, کچرا اٹھانے کا نظام اور گٹر ابلتے ان کا نظام, یہ میں نے بھیجا ہے سارا. بھائی فاروق بھائی مجھے یہ بتائیے گا سر, بالکل وہ تمام چیزیں آپ کی اپنی جگہ, مجھے بتائیے گا سر کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب ایک ہونے کی ضرورت ہے, یہ تمام فیکشنز ملنے چاہیے, یہ تمام لوگ اکٹھا ہونے چاہیے, ایک جدوجہد کرنی چاہیے. سر
چلیں بہادر آباد میں ایسا ہی آپ کم از کم آفاق بھائی کو، مصطفیٰ کمال کو، ان لوگوں کو تو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر بہادر آباد کی طرف رخ کریں. دیکھیے میں نے بھی 35 سال جو ہے نا وہ جھک نہیں ماری ہے ڈاکٹر بولنے کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر کریں گے تو لگے گا کہ یہ ایم کیو بہادر آباد اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے خلاف معاذم بنا رہے، اللہ نہ کرے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ کرنے کے بعد بھی ہم سب تقسیم ہے. تو یار آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. جی ٹھیک ہے، آپ کے پروگرام کی ضرورت ہے، آپ یہ سوال ضرور پوچھیں، لیکن بھائی میں تو ان کو مجبور کر رہا ہوں، ان پہ عوامی دباؤ قائم کر رہا ہوں. انہیں آج نہیں تو کل یہ ریلائز کرنا پڑے گا، دیوار پہ جو لکھا پڑھنا پڑے گا کہ یعنی یہ بالکل، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ہے، جو خرابی بگاڑ پارٹی میں ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، ہٹانا ہوگا، اور ان خرابی کے عوامل اور محرکات کو دور کرنا ہوگا، اور ان کی وجوہات جن افراد سے منسلک ہے ان کو بھی تھوڑا سائڈ پہ بٹھانا ہوگا. میرے خیال میں نے تھوڑا کہے کو بہت سمجھے، میں نے بہت کچھ کہہ دیا. سر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فاروق بھائی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک طریقے کا پریشر گروپ یا اصلاح کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، پوچھنا آپ سے چاہوں گا سر بلدیاتی انتخابات یا کسی انتخابات میں حصہ تو نہیں لے گی ORC؟ یہ جاننا چاہوں گا. دیکھیں اگر میری بات کو مسلسل نہیں سنا گیا، جی کہیں گردانا نہیں گیا ہمیں، اور مطلب یہ کہ یوفوریا یا کمپلیسنسی یا یہ خوش فہمی کا یہی عالم رہا، تو پھر اس کے بعد مطلب کم از کم یہ تو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ سب میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے نمبر پر کس کی بات عوام میں آج بھی سنی جا رہی ہے، تو وہ دکھانے کے لیے تو اترنا پڑے گا نا. پتا ہے، اور یہ کہہ کے اتروں گا کہ یہ بھی تقسیم ہی ہے. ایسا نہیں کہ میں نہیں لڑوں گا تو جو میرا ووٹ بینک. مجھے آپ کو جواب دینا تھا، ایک بات پوچھنی تھی میں نے آپ سے. فاروق بھائی اجازت ہے، یہ شہریار آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پوچھے. فاروق بھائی نے کہا نا کہ وہ اے پی ایم ایس او میرے پاس جمع ہوگی. فاروق بھائی کے ساتھ اے پی ایم ایس او کے چند کوئی 2-4 نوجوان ہیں. اس کے علاوہ فاروق بھائی نے کہا کہ بھائی یہ کوئی پروموشن کے لیے آ جائے گا کہ اور کچھ چند لوگ جو خالد بھائی میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں. خالد بھائی کو گورنر نوید جمیل بھائی نے کوئی نوٹس بھجوایا تھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا. اور خالد بھائی میرے بڑے، یہ فاروق بھائی میرے بڑے قابل احترام ہیں، سینئر ہیں میرے. میں فاروق بھائی سے ہی سیکھا، نظم و ضبط خود خراب کر رہے ہیں. خود آرگنائزیشن میں جو ایک ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے. اب یہ کیسی جو ہے وہ ہے کہ میں جوڑنا بھی چاہ رہا ہوں اور پھر میں الگ سے گروپ بھی بنا کے کھڑا ہوں. جی فاروق بھائی کیا کہتے ہیں؟ جوڑنے والی بات تو کہیں پہ بھی نہیں آ رہی، یہ تو توڑا ہی جا رہا ہے. نہیں لیکن فاروق بھائی نے یہ تو صاف کہا نا کہ پریشر گروپ بنایا ہوا ہے، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پریشر گروپ ہوتا ہے کوئی عوام ساتھ ہو، کوئی گلی میں 50 لڑکے جمع کرنے، 50 لوگ جمع کرنے سے پریشر گروپ نہیں بن جاتا. اور ہم کس بات فاروق بھائی کی طرح بات سن لیتے ہیں. فاروق بھائی نے تو اتنی دیر کی ہے نا، میں نے سنی. فاروق بھائی کی میرے قابل احترام ہے فاروق بھائی. فاروق بھائی جو ہیں، فاروق بھائی کو چاہیے کہ فاروق بھائی جو بھی بات کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے کر رہے ہیں یا نوجوانوں میں کوئی بات کر رہے ہیں، بقول فاروق بھائی کی جو نوجوان بہت سارا پورا کراچی شاید ان کے ساتھ ہے. اور فاروق بھائی ماشاءاللہ سے 35 سال سے فاروق بھائی پارلیمان کی سیاست کر رہے ہیں. تو فاروق بھائی کو یہ بھی علم ہوگا کہ جو 249 والی سیٹ تھی وہ ہماری سیٹ نہیں تھی، اس میں ڈی لمیٹیشنز جو ہوئی ہیں وہ ساری پتہ ہے. تو وہ کوئی ایم کیم کی وجہ سے نہیں چلی گئی، اور یہ کوئی ایسا کہ جی ہم نہیں تھے تو یہ نقصان ہو گیا. فاروق بھائی کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی فاروق بھائی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں فاروق بھائی نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ 249 ہماری تھی. فاروق بھائی نے ابھی تو کہا بلدیہ ٹاؤن، انہوں نے یہ کہا کہ پی ایس پی نے ایم کیو ایم سے زیادہ. میں نے ان کی بات میں مداخلت نہیں کی، ان کو سکھائیں پہلے کہ نظم و ضبط کیا ہوتا ہے. ٹھیک فاروق بھائی آپ نے آپ سے سیکھ رہا ہوں. شہریار بھائی اب ان کو جی فاروق بھائی کو ذرا بولنے دیں. دیکھیں میں کیسا خاموش رہا، ان کی پوری بات سنی میں نے. جی فاروق بھائی میں سن رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں کہ پہلی پوزیشن کس کی ہے، جیتا کون ہارا کون. 6 نمبر پر ایم کیو ایم آئی ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، اور 4 نمبر پر پی ایس پی آئی ہے. میرا تو سمپلی یہ کہنا ہے کہ پی ایس پی آج آگے نکل گئی. جو 2018 میں بلدیاتی انتخابات میں پی ایس پی سے آگے تھی، وہاں پر بلدیہ ٹاؤن میں ایم کے. تو میں تو آپس کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بھی لڑوں وہاں سے تو 2023 کے الیکشن میں ایم کیو ایم 7ویں نمبر پر ہوگی، 4تھے نمبر پہ پی ایس پی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ فاروق بھائی ہوں گے. لیکن فاروق بھائی بھی پہلے نمبر پر نہیں آئیں گے، میں تو خود کہہ رہا ہوں.
کیونکہ تینوں کے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ ووٹ تقسیم ہو رہے ہیں, اس سے نقصان ہو رہا ہے. میری بات کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہی, مجھے اپنا دشمن اور مخالف سمجھ کے تو وہ والی نہیں, اللہ نہ کرے فاروق بھائی آپ ہمارے دشمن کے ہوں گے, آپ بڑے ہیں. اللہ تو نہ کرے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے. اچھا دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 50 لڑکے ہیں. پچھلی 11 جون کو جو میرا جلسہ ہوا تھا اے پی ایم ایس او کے یوم تاسیس پہ, جی وہ ذرا نکال لیں اس کی وہ فوٹیج, اور ان کی نکال لیں جو انہوں نے کی تھی بادر آباد. یہ ذرا آپ جج بن جاؤ. چلو بلند اقبال یہ کہہ رہے ہیں 50 لڑکے گلی میں, تو 50 کہاں سے اور 500 کدھر سے, یہ آپ خود بتا دینا. اچھا فاروق بھائی مجھے میری بات سنیں, میری بات فاروق بھائی ہمارا پیج ہے اس پہ دیکھیے, آل پاکستان. جی فاروق بھائی, پوری بات سن لے, پوری بات. نوجوان. اچھا دوسرا, جو 26 مارچ کو میں نے جلسہ کیا اور 25 مارچ کو بہادر آباد میں مسٹر پارک میں کیا, میں نے پیا. آپ خود دونوں کی فوٹیجز نکال لیں اور خود بتا دیں نوجوان کس میں زیادہ تھے بس, اور کس میں وگر, انرجی, پیشن, اسپارک, انوویشن, ویژن کہاں تھا, یہ بتا دیں. چل سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلند اقبال میں آپ پہ میں چھوڑتا ہوں فیصلہ. میرے پاس ٹوٹل تعداد جلسے میں کم تھی. سر ایک سوال سر آپ سے انہوں نے پوچھا کہ کنور نوید بھائی نے کوئی آپ کو نوٹس دیا ہے, سر اس کا جواب نہیں دیا گیا. کیا کنور نوید بھائی نے کوئی آپ کو نوٹس بھیجا ہے؟ ارے کنور نوید بھائی نے جو نوٹس بھیجا اس کا جواب میں نے عدالت میں جمع کرایا ہے. اچھا, اس کے بعد کنور نوید بھائی چلے گئے تھے, وہ فیصلہ ہماری آرگیومنٹ کے بعد اب وہ ریزرو پہ آگے پوری معلومات تو رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی اب 11 جون کو آپ کی جانب سے پی آئی بی میں جو ہے یوم تاسیس منایا جائے گا؟ جی بالکل منایا جائے گا. ٹھیک. اور یہ پی آئی بی تھا جہاں پر سب کو پناہ ملی تھی 23 اگست 22 اگست کے بعد, جب 23 اگست کیا ہم نے تو سب پھر پی آئی بی آئے تھے, اور پورا میرا گھر اس کام کے لیے استعمال ہوا ہے 3 مہینوں تک جب تک. اور یہ بہادر آباد بھی میں نے لے کے دیا, باقی 6 دفاتر بھی میں نے لے کے دیے بھائی. تو 7 دفتر کے بعد ان کو کوئی دفتر نہیں ملا. ٹھیک ہے سر, بالکل اس پہ ہم مزید, کیونکہ ہم پھر متحدہ قومی موومنٹ سے کسی کو مدعو کریں گے تو اس میں ضرور بات کریں گے, آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہوئیے گا. لیکن بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, او آر سی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے, تو آپ سے فائنل کامنٹس لینا چاہوں گا, اور خاص طور پہ جو موجودہ اے پی ایم ایس او ہے یہ کیا کام کرے, اس کی ذرا ورکنگ بتا دیجیے گا. موجودہ اے پی ایم ایس او الحمدللہ ہر کالجز میں موجود ہے, اور جو پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹ اس کی شکل میں, ورکر کی شکل میں موجود ہے. تمام جامعات میں موجود ہے, اندرون سندھ کے جتنے شہری علاقے ہیں جہاں جہاں کالجز ہیں وہاں موجود ہے. پھر پنجاب کے شہر ساہیوال میں موجود ہے, اور بلوچستان میں نصیر آباد میں بلوچستان یونیورسٹی وہاں موجود ہے. الحمدللہ اے پی ایم ایس او اپنا کام کر رہی ہے جو اس کا کام ہے. اچھا, ایک طرف جو ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے طلبہ تنظیمیں نہیں ہوں گی, تو اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ جو قانونی حیثیت اس ملک میں جب 84 میں بین لگا طلبہ تنظیموں پہ, وہ آج تک یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی 2008 میں اعلان کیا تھا, وہ اس وجہ سے بین لگا کہ طلبہ یہ واحد اے پی ایم ایس او تھی نا جس نے عوامی جماعت کو جنم دیا, اور یہ واحد اے پی ایم ایس او تھی جس کے تمام جو آج لیڈران ہیں, جتنے بھی لیڈر اے پی ایم ایس اور طلبہ تنظیموں سے لیڈر نہیں نکلے, یہ خدشہ تھا کہ متوسط طبقے کے لوگ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں, متوسط طبقے کے لیڈران آگے آ رہے ہیں. یہ شہریار صاحب 11 جون کے حوالے سے پروگرام بتا دیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک میسج جائے. 11 جون کا ہمارا مرکزی پروگرام ایم کیو ایم کا جو عارضی مرکز بادر آباد پہ اس سے متصل پارک میں انشاءاللہ شام 6 بجے ہوگا, اور یہی مین پروگرام ہے. اس کے علاوہ اے پی ایم ایس او کی کوئی برانچ اور کوئی نہیں. چلیں, بہت شکریہ شہریار خان صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, چیئرمین اے پی ایم ایس او شہریار خان ہمارے ساتھ آن لائن یا بلکہ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, اور پروگرام کا وقت جو اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.